अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ साइकिक रीडर एस्ट्रोलॉजर मैडम लाला रुख। नाज़रीन, आज मैडम से हम इमरान खान की बात करेंगे कि ईद गुजर चुकी है। इमरान खान साहब अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी रिहाई के लिए तगोदो शुरू हो चुकी है। कुछ बैठकें हो रही हैं, सुनने में आ रहा है कि सुहेल आफरीदी, बैरिस्टर गोहर और इमरान खान जो है वो मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं और मोहसिन नकवी जो है अंदर खाते डील करा रहा है और डील के वही ऑप्शन है कि इमरान खान को खामोश बैठना होगा। अब कब तक इमरान खान वापस आएंगे, जेल से बाहर आएंगे और अपनी पार्टी को मुत्तहिद करेंगे, और क्या वो वापस वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये हम मैडम लाला रुख से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? बस मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस ईद के लिए मेरे इमरान खान बाहर आ जाएंगे, बट नहीं हुआ। चले, बाज़ दफ़ा कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बात यह है कि जो हवा चल रही है इस वक्त और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ कि इमरान खान आ जाए, मगर वो आएगा तो वो क्या करेगा? उसके खिलाफ इतनी जगह महाज खुला हुआ है, उसकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो छुरा घोंप रहे हैं। और एकदम से माइंड में बहुत पुराना याद आया, मैं कराची में थी जब MQM स्टार्ट हुई, ठीक है, 82 में MQM महाजर मूवमेंट, और उसने अल्ताफ हुसैन ने वो जोर पकड़ा कि वो नाउजुबिल्ला सबका अल्लाह रसूल बन गया। ऐसे ही हुआ। आई डोंट नो आप कितने छोटे थे, आपकी पैदाइश का कौन सा साल है? पैदाइश से पहले खैर बहरहाल एमके। अच्छा। मैं तो जब आया मीडिया में तो वो उनका टेलीफोन आना भी बंद हो गया था मीडिया को। एग्जैक्टली और वो ऐसा से उनके वहां बातें होती थी, मतलब एक पत्ता है उसके ऊपर मोहब्बत का नाम लिखा, अमरूद काटा तो उसके अंदर अल्लाह का नाम लिखा, अल्ताफ हुसैन का नाम लिखा। कहाँ गया अल्ताफ हुसैन? आज किसी को पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। MQM कहाँ गई? अंग्रेज ने बड़ा अच्छा एक रूल बनाया था, और ये रूल बड़े साल साल से अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, चल रहा है, डिवाइड एंड रूल। अब आप देखें कि ये PTI को भी डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। पहले इन्होंने उसकी बहनों पे इल्जाम लगाया कि जी वो चाह रही हैं पॉलिटिकल पावर लेना, उसकी बहनें आती आती हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना है उनको। जब वो ठंडा पड़ गया, क्यों उसके नीचे कोई आग ही नहीं थी, उबाला आया ही नहीं उस बात को। अब इन्होंने डायरेक्शन मोड़ ली। ये गंडापुर और मरवत जो कि गंदे गलीज डड्डू थे PTI के, जिनको के उसने हटाया। इमरान खान ने क्यों इसको गवर्नरशिप से हटाया, वजीर आलाशिप से हटाया फ्रंटियर की? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं था। और उसको देखिए, एक बात याद रखिएगा सजाद, आप मीडिया में हैं, मैं मीडिया में हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लेक्चरर भी हूँ, मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री के भी अंदर हूँ। खबरें मिल जाती हैं, घूम फिर के खबरें आज आपको पता लग जाता है कौन किधर है और क्या कर रहा है। इमरान खान को खबर मिल गई थी कि गंडापुर कितना उसके साथ है और कितना बैक एंड पे वो पिछले दरवाजों से किन किन के साथ गठ जोड़कर, ठीक है। सो बात ये है कि ऑफ कोर्स उस पर कोई रिलायंस नहीं है। और वो शख्स जो अब ये कह रहा है कि इमरान खान तो जायज ही नहीं है, वो तो एक सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता। अब देखिए, लॉजिक ये है पूरी दुनिया में कि यू आर नॉट अ क्रिमिनल अंटिल द क्राइम इज प्रूवन। आप मुजरिम नहीं है जब तक कि आपके ऊपर क्राइम प्रूव नहीं हुआ। अभी तक इमरान खान के ऊपर एक केस भी प्रूव नहीं हुआ, जो तो सजाएं हुई थी वो भी मुअत्तल हो गई। आपने फिर भी उसको 2-2.5 साल से रखा हुआ है। आपको तो ये बाहर का मुल्क होता, 8 दिन आप किसी को नाजायज रखते हो, पूरी कंपनी को सू कर देता। इमरान खान को निकल के मुल्क को सू कर देना चाहिए कि मुझे नाजायज क्यों रखा है। वो एक नया खाता खुल जाएगा अगर हम उस तरफ गए। बात यह है कि देखिए, जब फिरौनियत होती है, जब अनानियत होती है, जब खुद सरी का एक निजाम चल रहा होता है जिसमें कि आपको नीचे के लोग कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं, आप इस चीज का तस्वर नहीं कर सकते। I'll tell you क्या हुआ। मैं कराची में थी एंड कोई काम करने या खाना खा के निकल रहे थे, और एकदम से टक 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 स्पेशल पुलिस वाले आए और सब कहते साइड पे साइड पे साइड पे। वो 8 मोटरसाइकिल आए और उनके पीछे से बड़ी सी मर्सिडीज या लिमोजीन खुली, और उसमें से आई थिंक ये परवेज मुशर्रफ थे, उसमें प्रेसिडेंट थे, और वो निकले और आए और सारे लोगों को ऐसे करके उन्होंने पीछे रखा हुआ। हम कीड़े मकोड़े, क्या हुआ? तो मैं उस वक्त अगर आगे पाँव रखती मुझे गोली मार देते। जब आप ये चीजें देखते हैं ना, तो ये सोचे कि वो शख्स
جو 8 بائکس اس کے آگے جا رہی ہیں اور 6 گاڑیاں اس کے نیچے پیچھے جا رہی ہیں اور 10 لوگ اس کے حفاظت کے لیے بندوقیں لے کے کھڑے ہیں. 6 بائکس اور 8 گاڑیاں تھیں, اتنی تھیں. کیا آج کل تو مزے, 70 کا قافلہ کیا ہوتا ہے. مزے, کیا مزے. 70 آپ کبھی گاڑیاں. گئے ہیں آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں؟ میڈم کبھی صاحب کسی موٹر سائیکل پہ دھکے کھاتے ہیں. کبھی کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھے گاڑی میں گئی؟ نہیں. میں گئی. آگے بھی گاڑی بھی سے میں نے ایم پی ایز ہمارے جاننے والے ہوتے تھے, ہمارے گھر آتے تھے, ہم ساتھ بیٹھتے تھے, کھانوں پہ جاتے تھے, ہمارے پیچھے بھی ہوتی تھی گاڑیاں ہوتی تھی. اس کا ایک نشہ ہے, یہ ایسا نشہ ہے, وہ پنکی کیا نشہ بیچتی ہے. اچھا. جو یہ سول سرونٹس کو نشہ ہے, کرسی کا نشہ ہے. اب اپنے آپ یہ دیکھیں نا, اتنا غریب ملک ہوتے ہوئے ہر وقت یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے کہ نیپال میں یہ ہے. ابھی آج صبح آ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر بنی ہے ان کے پاس صرف 3 ساڑیاں ہیں. اچھا. اور 2 چپل ہیں. ہماری مریم نواز کے دیکھیں ایک ڈریس, ہمارا آپ کی میرے 10 لوگوں کی وارڈروب ملا کے اس کا ایک ڈریس بنتا ہے. ابھی کسی نے ڈالا کہ اس کا ہینڈ بیگ جو ہے وہ 70 لاکھ کا ہینڈ بیگ ہے. اور لوگ یہ باتیں نہ کریں اگر ہم سب خوش ہوں, اگر ہمارے گھر بھی اچھے چل رہے ہو, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کا دیکھیں. تو عمران خان کی ڈیل ہوتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ کرنی پڑے گی اس کو, اگر عقل مند, تھوڑا سا بھی عقل مند. یہ بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. میں تو کہتی ہوں اگر میری بات مانتا ہے, چھوڑو اس ملک کو. ہمارے اس ملک میں کچھ بھی نہیں رہا, یہ ایماندار لوگوں کے لیے ملک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے ایک آئی ایم ایف کا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. آئی ایم ایف نے کیوں نہیں پوچھا کہ بی بی نے جہاز کیوں خریدا؟ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس لگائیں عوام کے اوپر, اور 200 یونٹ جو فری دے رہے ہیں وہ بھی ختم کریں آپ. بس عوام, مطلب آئی ایم ایف ہمارا جانی دشمن ہے. پورے ملک کو تباہ کرنے میں آئی ایم ایف کا ہاتھ ہے, ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی. ایسا نہیں ہوتا سجاد, جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا تو دونوں گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے قرضہ لے رہی ہوں تو آپ اپنی بات بھی کرتے ہیں, میں اپنی بات بھی رکھتی ہوں. ایسا نہیں ہے. دس از آل لائز. آئی ایم ایف کے لوگوں نے خود کہا ہے, ہم کیوں کہیں گے گیس کے اور بجلی کے بل بڑھاؤ اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ, یہ تو خود کر رہے ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں اپنی آمدنی بڑھاؤ بھائی. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سول سرونٹس کم کرو, بابو کم کرو. یہ جو تم نے 8,000 بابو ایم این ایس ایم پی ایس کم کرو, ان کے مراد کم کرو. وہ بات یہ اب تک پہنچاتے نہیں ہیں. خبریں آ رہی تھیں کہ جو ہمارے ٹاپ کے کچھ لوگوں کی تنخواہیں کتنی ہیں, کچھ لوگوں کی. وہ نیشنل بینک کا جو صدر ہے نا, اس کی ماہانہ تنخواہ 50 لاکھ روپے ہے, اور مراد اس کے علاوہ ہے. او مائی گاڈ. اور کرتا کیا ہے؟ صدر ہے نیشنل بینک کا. اب مجھے بتائیں کہ جہاں یہ اس طرح کے حالات ہوں, وہاں ایک ایماندار اور اچھا شخص نکل کے کیا کرے گا؟ بشرا بی بی آ جائے گی باہر. وہ آ جائے گی, وہ آ جائے گی. بشرا بی بی اور عمران خان کا ایک ساتھ رہنا اچھا ہے, ٹھیک ہے اس وقت تو. یس. اچھا. یہ سال 2026 میں ساتھ رہنا فائدہ مند ہے. 27-28 کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا. تو 27-28 میں الگ ہو جائیں گے, مگر تب لوگوں کو کوئی یہ امپورٹنٹ ہی نہیں لگے گی باتیں. اچھا. کیونکہ حالات الیکشن سے پہلے, ارے جو اب حالات ہونے والے ہیں نا 2026 کے اینڈ میں, اگر تو جنگ عظیم شروع ہو گئی تو ہم ویسے ہی واویلے میں ہو جائیں گے. Who cares کہ بشرا رہ رہی ہے. ابھی بھی چانسز ہیں, وہ تو معاہدہ ہونے جا رہا ہے. کون سا معاہدہ؟ ایران امریکہ کا. کون سا؟ یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا. دیکھیے, ٹرمپ اپنے الفاظ بدلتا ہے پھر بدل دیتا ہے, پھر یو ٹرن لے کر واپس آ جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ایران کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو کیا ہے چیزیں جن کے پیچھے نیوکلیئر ہو, یہ آپ کہیں اور رکھوا دیں. آپ کہیں اور پہ تم سوچو کس پہ اگریمنٹ ہوگی. وہ تو چین کا. امریکہ ٹرسٹ کرتا ہے چین کو؟ کرے گا ہی. ٹرمپ اگر وہاں سے چل کے آیا ہے, میں کیا ہے, وائی ڈو یو تھنک چل کر آیا ہے؟ تو کیونکہ اب یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا ایران نے. ایگزیکٹلی. اب پھنس گیا ہے, وہ پھنس گیا ہے نا. مان رہے تو بس مانے گا, پھر مذاکرات ہو جائیں گے. آپ دیکھیں یہ پھر یو ٹرن لے گا. اچھا. یہ اگر ہو بھی گیا پھر بھی اٹیک کرے گا وہ. یہ میڈم کی بڑی پریڈکشن ہے بھائی. میں آپ کو پہلے تو مذاکرات نہیں ہو رہے, اگر ہوں گے تو پھر بھی وہ اٹیک. 4 دن پہلے مجھے کسی خاتون نے فون کیا کہ میڈم پھر وائٹ ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے. ہاں پھر ہوا. آپ نے کہا تھا مئی میں پھر اٹیک ہوگا.
بالکل میری وہ پریڈکشن بھی صحیح ہو گئی. ایسا ہی ہے. بھلے ڈائریکٹلی ٹرمپ پہ نہیں ہوا, وائٹ ہاں ہاؤس لیکن وائٹ ہاؤس میں فائرنگ ہوئی ہے ٹھیک اور ہے. وہ اندر موجود تھے. بالکل ہاں. یہ خبر ہے 3 تو دن پہلے. بات یہ ہے کہ میں جو باتیں کرتی ہوں نا ہوا سے اٹھا کے نہیں کرتی ہوں, میرے پیچھے کچھ ایسی رحمتیں ہیں جو مجھے انفارمیشن دیتی ہیں تو میں بولتی ہوں. جنگ عظیم تھرڈ اب تو 75% کنفرم ہو گیا کہ ہوگی. اللہ کرے کہ نہ ہو. اللہ رب کیا ایک کن ہے, سب یہ جھاگ کی طرح نہ بیٹھ جائے گا ایک, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کتنی کتنی ناانصافی ہو رہی ہے. اور وہ ملک ہمارے ملک کی طرح جو کہ اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, ان کو بیچ میں سالسی بنا کر. آپ مجھے بتائیں, سالسی بنایا آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ مانگا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے امریکہ میں جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان پہ کتنا عذاب آ رہا ہے, انہی کو نکالنے کی ٹرمپ بات کر رہے ہیں. تو یہاں ہمارے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے فرنٹ پہ, اور پیچھے وہاں سے بندے اٹھا رہے ہیں. تو واٹس گوئنگ آن. تو اگلا الیکشن جو آ رہے ہیں 2029 میں, آپ کو لگتا ہے 29 میں, ابھی تو شیڈیول 29 میں ہے نا, تو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ دنیا اتنی بدل جائے گی 2027 میں کہ ہم لوگوں کو ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. الیکشن واٹ از الیکشن, واٹ از این الیکشن؟ سسٹم بدل جائے گا, پورا سسٹمز بدل جائیں گے, ورلڈ آرڈر بدل جائے گا. اچھا, کنٹریز مرج کر جائیں گی یا بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 15 صوبے بنا دے. وہ تو انتظامی طور پہ بنا رہے ہیں نا خود وہ. یو ڈونٹ نو, ہم کسی کنٹری کے ساتھ مرج بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انڈیا ہمارے ساتھ, ہمارا وہ سارا ختم ہو جائے اور انڈیا اور پاکستان ایک ہو جائے. انڈیا اور پاکستان ایک ہو جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت بڑا ورلڈ. تو اس پہ حکمرانی کون کرے گا؟ ہم کریں گے, انڈیا والے کریں گے؟ آپ نے کچھ کیا ہے اتنے 78 ایئرز جو آزادی کے تھے اس میں جو آپ کریں گے؟ نہیں, اب تو جو ہم نے کر دکھایا انڈیا کو, جو ہم نے لتاڑ دیا نا, یار یہ تو آپ مان لینا. نہیں, اب تو ہم نے پوری دنیا کہہ رہی ہے, اب تو ہم نے وہی عزت تو بچی ہماری, کچھ تھوڑی بہت بچی نا, وہ اسی پچھلے سال مئی کی جنگ سے بچی ہے. 2 فیملیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ پچھلے 20 سال سے ایک دوسرے کے بچے ان کو قتل کر رہے ہیں. کوئی اس کے بیٹے کو گولی مار دیتا ہے, چاچی کے پتر کو مار دیتا ہے. یہ آپ نے دیکھا پٹھانوں میں بھی یہ سالہ سال نسلوں میں جنگیں چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی وہ ٹرک والا تھا, یو ریمبر دیٹ, ٹرک والا, اس نے پھر معاف کر دیا, پھر اس کو گولی لگ گئی, پھر کسی نے مار دیا. یہ 77 ایئرس کی جنگ میں ہم لوگوں نے, اب وہ کہتے ہیں کہ جی 71 کی جنگ میں بھی آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, وہ تو خود ہی رک گئی, وہ 11 دن چلی. ہم تو وہیں تھے, ٹھیک ہے, ہم نے مارے, ان کے طیارے مارے. ہمارے وہ جو ہے ایم عالم, ان کا بھٹی, ہماری کیا شہادتیں ہیں, کیا سٹوریز ہیں. ورلڈ ریکارڈ اس نے قائم کیا. ایک سرٹن ادارے کا سٹرونگ ہونا پورے پاکستان کو سراب نہیں کر سکتی. جو ہم نے پوری اپنی معیشت, اکانومی, ایجوکیشن سسٹم, جسٹس کا نظام, پولیس کا نظام, یہ سب تباہ کر دیے ہیں. فیملی سسٹمز, پھر اندر آ جائیں گھروں میں, فیملی سسٹمز, ایجوکیشن سسٹمز. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک رافیل مار کے ہم نے کیا کر لیا؟ وہ تو ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہے اس کا. چلو خیر, اب مجھے ایک لاسٹ آخری سوال ہے آپ سے میرا, کہ خان صاحب جلد انشاءاللہ جیل سے باہر آ جائیں گے. جیل سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ چیلنجز بہت ہیں ان کے, بہت چیلنجز ہیں پارٹی کو. دیکھیں, ان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں ابھی تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ یہ ہے کہ ان کو وہ لوگ نہیں مل رہے جو ان کو چاہیے, جو ان کے ساتھ سنسیئر ہو, اور ان کے ساتھ نہیں, پرسنلی ان کے ساتھ نہیں, ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. پاک صاف پاکستان, کلین نیٹ, یعنی انہیں اپنی پارٹی کو جوڑنا سب سے بڑا چیلنج ہے. اینڈ فائنڈنگ گڈ پیپل جو حرام خوروں کے اور دباؤ میں نہ آئے, حرام کے دباؤ میں نہ آئے, پاور کے دباؤ میں نہ آئے, انڈیپینڈنٹ سوچ رکھیں. اوکے, بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے میڈم کی گفتگو سنی کہ جلد انشاءاللہ عمران خان جو ہے نا کوئی گفتگو بات چیت چل رہی ہے, اور میڈم کا ماننا بھی یہی ہے کہ ڈیل کے ذریعے یا ڈائلاگ کے ذریعے وٹ ایور جو بھی ہے تو وہ باہر آ جائیں. اور الیکشن میڈم کو نظر نہیں آ رہے, کچھ اور سسٹم نظر آ رہا ہے,
اور اس کے بعد میڈم نے تیسری جنگ عظیم کی بھی پیشین گوئی کی، اور بشرا بی بی اور عمران خان کا انہوں نے کہا کہ 2026 میں ساتھ رہنا بینیفیشل رہے گا، اور 27-28 میں وہ انہیں ساتھ نہیں دے رہی۔ اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوال، الجھن، پریشانی، مسئلہ کاروبار کا یا گھر کا، تو میڈم کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔